अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मक़ामा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अम्मा बअद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जमील अंबिया'i वल मुरसलीन वस्सहाबत वत्ताबईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर तरह की हम्द व सना, तस्बीह और तक़दीस, तारीफ़ और तौसीफ़ जहानों के खालिक और मालिक और रब के लिए है। लाखों करोड़ों अरबों और खरबों दरूद के तोहफ़े और नजराने आमना के लाल अब्दुल्ला के दुर्र यतीम अंबिया के सरदार इमामुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व ज़ुर्रियतिही अजमईन व बारिक वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस और ताहिर और मुताहिर के लिए हम्द व दुरूद के बाद इंतहाई मोहतरम व मुकर्रम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन गिरामी कदर, पिछले दुरूस में हम अल्लाह के महबूब बंदों की कुछ सिफ़ात का ज़िक्र कर चुके हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बंदे वो हैं जो आजिज़ी से ज़मीन पर चलते हैं, इनकिसारी इख्तियार करते हैं, तकब्बुर और गुरूर से बचते हैं। और मेरे बंदे वो हैं कि जब कोई जाहिल आदमी उनसे गुफ्तगू करता है, उलझता है, तो वो जनाब सलाम करके गुज़र जाते हैं, उलझते नहीं हैं, झगड़ा नहीं करते। और फिर फरमाया कि मेरे बंदे वो हैं जिनकी रातें इस तरह से गुज़रती हैं कि वो अपने रब के सामने क़याम और सजूद करते हुए रातें गुजारते हैं। उसके बाद फरमाया कि उनकी ये सिफ़त भी है कि वो रातें अगर इबादत में गुजारते हैं और अल्लाह के सामने रुकू और सजूद में गुजारते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपनी इबादत पर कोई पंदार और गुरूर नहीं है कि हमने तो जन्नत जीत ली है, हम तो जन्नत के हक़दार हो गए हैं, बल्कि दिन में लोगों के साथ अल्लाह के दीन की दावत करते हुए उनके साथ जो लोग उलझते हैं उनको माफ़ियाँ देते हुए, उनसे मादरतें करते हुए, उनको सलामती की दुआएं देते हुए गुज़रते हैं, मुश्किलात और मसाइब बर्दाश्त करते हैं। लेकिन जब रब के सामने रात को खड़े होते हैं फिर भी अल्लाह के अज़ाब से डर रहे होते हैं और अल्लाह से दुआएं करते हैं, रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा। ऐ हमारे रब, हमें जहन्नम के अज़ाब से बचाना, जहन्नम का अज़ाब हमसे दूर करना। बेशक इसका अज़ाब बड़ा जान का लागू है और इंतहाई बुरा ठिकाना और इंतहाई बुरा मकाम है। तो इबादतें और रातों को जागना वो उनके अंदर ये गुरूर पैदा नहीं करता कि उन्होंने जन्नत जीत ली है, बल्कि वो अल्लाह से डरते हैं और खौफ रखते हैं कि पता नहीं हमारी कोई इबादत कबूल हुई है कि नहीं हुई है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, ये वो लोग हैं जो अय्याशियाँ करते हैं, शराब पीते हैं, बुरे काम करते हैं, वो दुआएं करते हैं कि रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, है हमारे रब हमें जहन्नम की अज़ाब से बचाइए। फरमाया आयशा, ये वो लोग नहीं हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, इबादतें करते हैं, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं, लेकिन इसके बावजूद खौफज़दा और डरते हैं कि ना जाने पता नहीं हमारी इबादत को कबूल हुई है कि नहीं हुई है, अल्लाह के दरबार में उसने शर्फ़ कबूलियत का मकाम हासिल किया है कि नहीं किया। देखिए हज़रत उमर जैसा इंसान जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लौ काना बादी नबियन लकाना उमर औ कमा क़ाल, अगर मेरे बाद नबी होना होता तो उमर बिन ख़त्ताब होता, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया उमर जिस गली से गुज़रता है उस गली से भी शैतान भाग जाता है। वो उमर जिनके बारे में अम्मा आयशा ही फरमाती हैं कि कुरान तो मेरे घर में नाज़िल होता था लेकिन उमर की राय के मुताबिक नाज़िल होता था। उलमाए कराम कहते हैं कि कुरान के 22 मकाम ऐसे हैं कि उमर ने राय दी, या रसूल अल्लाह ये हो जाना चाहिए, ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा हो जाए तो वह अच्छा है। उधर उमर ने राय दी
ادھر رب کریم نے جبریل کو قانون بنا کر اپنے قرآن میں عمر کی رائے کو قانون بنا کر اپنے قرآن میں محفوظ کر دیا اور اس کو عبدالآباد کے لیے سرمدی کلام بنا کے ابدی کلام بنا کے نازل کر دیا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ 22 مقام ایسے ہیں کہ جو عمر نے رائے دی اور وہ اللہ نے قانون بنا کے اپنے قرآن کے اندر نازل فرما دیے۔ وہ عمر کہتے ہیں کہ اگر جنت مجھے نہ بھی ملے لیکن اگر میں جہنم سے بچ جاؤں، یعنی میرا برابر سرابر حساب کتاب ہو جائے، تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ تو ورنہ یہ کہ میرے اور آپ جیسے لوگ ہیں 2 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، 4 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، 2-4 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر لیتے ہیں اور یہ غرور اور پندار بن جاتا ہے کہ جی جنت تو ہم نے جیت لی ہے، ہم تو جنت کے حقدار ہیں اور ہمیں تو جنت ملے گی، ہمارے سوا کون جنت میں جائے گا۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ جو سابقہ قوموں کے لوگ تھے، جو پھر وہ کہ ان کا غرور تو واقعی حضرات بنتا ہے کہ وہ تو نبیوں کی اولاد تھے۔ بنی اسرائیل کون ہیں؟ نبیوں کی اولاد، صدیوں سے ان کے اندر نبی چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ 4000 پیغمبر ان کے اندر آئے، اور کہا جاتا ہے کہ 4000 سال اللہ رب کریم نے ان کو نوازا، اور ان کے بارے میں فرمایا اللہ نے کہ فضلتکم علی العالمین، میں نے تم کو تمام جہانوں کے اوپر فضیلت دی۔ اور ان کا غرور اور پندار یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں، لہذا جنت کے حقدار ہم ہیں، جنت کے وارث ہم ہیں، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی بلکہ ہم چند دن کے لیے جہنم میں جائیں گے اور پھر دوبارہ جنت ہمارا ہی ٹھکانا ہے، اصل وارث جنت کے ہم ہیں۔ اور سوچئے ذرا کہ میں اور آپ بھی آج اکثر مسلمان، میری تو دعا ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ رب کریم جنت عطا فرمائے، سب سے بلند اور اونچے مقام عطا فرمائے۔ لیکن حضرات قرآن کا پیغام بھی ذرا دیکھنا ہے۔ قرآن صحابہ سے یہ کہتا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین معه متى نصر اللہ۔ اب تصور کریں یہ باتیں کس سے کہی جا رہی ہیں؟ یہ صحابہ سے کہی جا رہی ہیں، وہ صحابہ جنہوں نے اپنا سب کچھ تج دیا، سب کچھ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا، انہیں اللہ کے رسول کی محبت میں اپنی اولادیں چھوڑ دیں، اپنے والدین چھوڑ دیے، اپنا کنبہ اور قبیلہ چھوڑ دیا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اپنی جانیں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان کر دیں۔ انہی میں سے ایک صاحب جب حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، خبیب بن عرد کی بات ہو رہی ہے، یا رسول اللہ یہ دیکھیں میری پیٹھ پہ ذرا دیکھیں، آج دن بھر کافروں نے مجھے اس کوئلوں کے اوپر لٹائی رکھا ہے، یا رسول اللہ میری چربی پگھل کر وہ کوئلے بجھے ہیں۔ تو دیکھا صحابہ کہتے ہیں کہ یوں جسم کے اندر جو ہے نا وہ گڑے پڑے ہوئے تھے، جیسے کوئلے دنستے ہیں نا جسم کے اندر، یوں دنسے ہوئے تھے اور زخم ہوئے تھے۔ انہوں نے کمر سے پیٹھ سے قمیض اٹھا کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ دی اور کہا یا رسول اللہ اب بھی آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ اب بھی ہمارے لیے اللہ کی وہ مدد و نصرت جس کے وعدے اللہ نے آپ کے ذریعے ہم سے کیے ہیں وہ نہیں آئے گی؟ تو کہا جاتا کہ اللہ کے رسول یوں ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور آپ سیدھے ہو کے بیٹھے۔ کہا خبیب ابھی سے گھبرا گئے ہو؟ تم سے پہلے لوگوں پر یہ حالت آئی ہے کہ کسی آدمی کو زمین میں گاڑ کے سر پہ آرا رکھ کے 2 ٹکڑوں میں اسے تقسیم کر دیا گیا۔ ان میں سے کوئی ایسا بھی تھا کہ جس کے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے چھیل کر الگ کر دیا گیا، لیکن وہ اللہ کے کلمے پر ڈٹا رہا، وہ اللہ کے اوپر ایمان پر ثابت قدم رہا، اس نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ ان صحابہ سے یہ اللہ رب کریم بات فرما رہے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم نے کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ اور جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں، ابھی تم پر وہ تو حالت آئی نہیں ہے جو پہلے لوگوں پر آئی تھی۔ انہیں مصائب اور مشکلات اس قدر شدید ان پر پڑی کہ وہ ہلا کر رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ وقت کا رسول بھی اور اس کے اوپر ایمان لانے والے چیخ اٹھے رب متی نصر اللہ، یہ ہمارے رب تیری مدد کب آئے گی، تمہاری مدد کب آئے گی؟ تو ان کو تو یہ ڈر اور وہ خوف، اس انداز سے وہ ڈرتے اور خوف کرتے۔ یہ صحابہ سے بات ہو رہی ہے۔ ہم چند نمازیں پڑھ کے ہم سمجھتے کہ ہم نے جنت جیت لی۔ ہر مسلمان آج یہ سمجھتا ہے کہ میں تو جنت کا تو جناب میں ہی حقدار ہوں، ہم تو جنت کے وارث ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ میری تو دعا ہے کہ ہر مسلمان، بلکہ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہر کافر کو اللہ ایمان عطا فرمائے اور اپنی جنت کا حقدار بنائے، لیکن اللہ رب کریم ٹیسٹ کرتے ہیں، آزماتے ہیں کہ میرے ایمان میں کون سچے اور پکے ہیں۔
اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ فرماتے ہیں ہم چیک کریں گے، ہم ٹیسٹ کریں گے، ہم آزمائیں گے کہ ایمان کے دعوے میں تم کتنے سچے ہو۔ تو فرمایا ہم ضرور تمہارا ٹیسٹ کریں گے۔ کس سے ٹیسٹ کریں گے؟ خوف سے اور بھوک سے اور جانوں اور مالوں کے نقصان کے ساتھ ہم تمہاری بھرپور آزمائش کریں گے۔ دیکھیں نا، ڈگریاں آزمائشوں کے بغیر، امتحانوں کے بغیر ڈگریاں نہیں دی جاتی، انعامات ان کو دیے جاتے ہیں جب امتحانوں سے گزارا جاتا ہے۔ تو جو ون کرتے ہیں، جو میرٹ پر آتے ہیں، جو پوزیشنیں لاتے ہیں، وہ میڈلوں کے اور وہ جناب ڈگریوں کے اور وہ جناب ایوارڈوں کے حقدار بنتے ہیں۔ وہ تو اللہ رب کریم کا سب سے بڑا انعام جنت ہے، تو وہ اللہ یوں بانٹ دے گا۔ ایک جناب صرف جس نے کلمہ پڑھا اس کو اسی طرح سے جنت سے میں بھیج دے گا، اس نے نہ اللہ کے رسول کی تابعداری کی، نہ اس طریقے سے فرما برداری کی، بلکہ ساری زندگی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں، بس یہ کہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا اور اس نے سمجھا کہ میں تو مسلمان ہوں اور میں نے جنت جیت لی ہے۔ نہیں، فرمایا نہیں، دیکھو میرے بندے یہ ہیں جن کے اندر یہ صفات اور یہ خوبیاں ہیں۔ لہٰذا اللہ کے بندے جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، راتیں عبادت میں گزارتے ہیں، لیکن دلوں کے اندر ایمان اور تقویٰ ہے، وہ ہر دم اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ سے خوف رکھتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس لیے کہ دیکھیں فرمایا کہ ان عذابھا کان غراما، اس کا عذاب جو ہے نا وہ چمڑ جانے والا ہے۔ غرامہ کہتے ہیں وہ چیز جو چمڑ جائے، جان نہ چھوڑے۔ اسی طرح وہ جو قرض خواہ ہوتا ہے نا، اس کو بھی غریم کہا جاتا ہے، وہ قرض لیے بغیر چھوڑتا نہیں ہے۔ تو جہنم کا عذاب بڑا شدید ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب بہت بڑا سخت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لا یعذب عذابہ احد، اس جیسا کسی کا عذاب نہیں ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اے نبی تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہ لوگ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے براہ راست یہ پیغام سنتے تھے، جہنم کے تذکرے سنتے تھے، اس لیے وہ ڈرتے اور خوفزدہ تھے۔ نہ جانے ہمارے عمل میں کون سی کمی رہ جائے گی اور اللہ سارے ہماری باتیں اٹھا کے پٹخ دے گا اور ریجیکٹ کر دے گا، اور ہمیں نہ جانے کس عذاب میں اور کس جرم میں ہم پکڑے جائیں گے۔ تو ہر وقت اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ جہنم کے عذاب سے بچانا۔ یہ جہنم کا عذاب تیرا جو ہے نا بڑا جان کا لاگو ہے اور انتہائی برا ٹھکانہ اور انتہائی برا مقام ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نا کہ جہنم سب سے ادنا عذاب جو جہنم کا دیا جائے گا وہ یہ کہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے جوتوں کے جو تسمے ہوں گے وہ صرف آگ کے ہوں گے، لیکن اس کی ان تسموں کی یا ان بوٹوں کی جو تپش ہوگی اس کی وجہ سے اس کا دماغ اپنے سر کے اندر اس طرح کھولے گا جس طرح ہنڈیا میں جو ہے نا وہ پانی کھولتا ہے، اس طریقے سے کھولے گا۔ آپ تصور کریں یہ ادنا عذاب ہے جہنم کا کہ صرف تسمے جو ہے نا وہ آگ کے ہیں، اس کا عذاب اتنا سخت ہے۔ اور وہ عذاب وہ ہے کہ جو اللہ کے نے فرمایا کہ تطلع علی الافئدہ، اس کی تپش اور اس کی سختی جو ہے نا وہ دلوں تک پہنچ جائے گی، اس لیے کہ وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے اور وہ ستونوں کے اندر بند کر دی گئی ہے۔ تو اللہ کے یہ بندے جن کو اللہ اپنے بندے فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یقولون ربنا اصرف عنا، وہ کہتے ہیں ہمارے رب جہنم کا عذاب ہم سے دور کرے۔ ان عذابھا کان غراما، اس کا عذاب بڑا جان کا لاگو ہے، انتہائی سخت ٹھکانہ اور مقام ہے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائے، اپنی خاص رحمت کا حقدار بنائے اور اپنے پیارے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں عطا فرمائے۔ آپ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی کمبلی والی جو چادر ہے اس کے اندر ہمیں اللہ کریم چھپ جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کے جام اللہ کریم ہمیں عطا فرما دے۔ میں الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔